everyone, this is me कामनी याकूब and welcome to our show मेरी बात मतलब हमारी यूथ की बात। तो ये शो हमने सिर्फ इसीलिए ही डिज़ाइन किया है ताकि हम अपने नौजवानों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनका हल निकाल सकें, और काफ़ी कोशिश करते हैं हम कि हम आपके जो आप हमें फीडबैक से जो आप हमें फीडबैक्स भेजते हैं और आप जो हमें क्वेश्चनिंग करते हैं तो हम उनका जवाब ज़रूर आप तक पहुँचाएं। और आज जो हमारी गेस्ट हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। JCTV फैमिली में इनका बहुत ही ज़्यादा किरदार है और JCTV ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम से JCTV में अपना जो पार्ट है वो प्ले कर रही हैं, और आपने इनको गाहे बगाहे देखा होगा और आपको अक्सर शोज में ये आती जाती नजर आती होंगी। तो आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते, लेकिन उससे पहले मैं आपको आज का टॉपिक बताती चलूँ कि आजकल खुदा ने हमें वैसे तो बहुत ज़्यादा नेमतें दी हुई हैं, हमें सबसे बेहतर सबसे बढ़ के हमें ज़िंदगी दी है और सेहत दी है। ये बहुत बड़ी खुदा की नेमत होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नेमतों में से एक जो बहुत बड़ी नेमत होती है वो है खुदा के कलाम की समझ। और जब हमें खुदा के कलाम को समझने का विजडम मिल जाता है तो हम अपनी लाइफ को बहुत ही बेहतर तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आजकल की जो हमारी यंग जनरेशन है, और यंग जनरेशन ही नहीं बल्कि बाकी भी जनरेशन्स, काफ़ी लोगों को इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं कि किस तरह से हम बाइबल को समझें। और कुछ लोग अगर समझ भी लेते हैं तो वो बहुत गलत वे में समझते हैं और वो अपने ही मतलब निकाल लेते हैं कि बाइबल में ये लिखा है लेकिन मेरे मुताबिक ये है। तो हमने अपने मुताबिक नहीं चलना, हमने खुदा के कलाम के मुताबिक चलना है। तो इसी टॉपिक से रिलेटेड आज हम आपको पूरे शो में बात करते हुए नजर आएंगे। तो आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो है शिफ्रावा जी। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, आपको भी मेरी तरफ से मसीह में सलाम मिले और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे बुलाया कि मैं शेयरिंग कर सकूँ आपके इस टॉपिक पे। टॉपिक बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। जब हम ये टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे तो हमारे जहन में आप आई तो हमने कहा क्यों नहीं, और जब भी हम आपको बुलवाते हैं तो आप तो हमेशा हाजिर होती हैं, तो हमने कहा आपको ही बुलवाते हैं। ये मेरी खुशी है कि आप बुलाते हैं। हाँ जी, थैंक यू सो मच। पहले भी मैंने आपके साथ एक दो प्रोग्राम्स किए हैं तो मुझे बहुत ही पर्सनली बहुत अच्छा लगा। वैसे तो आप होस्ट हैं, मुझे थोड़ा सा हेजिटेशन और थोड़ी सी मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं कुछ गलत ना कर जाऊँ, लेकिन आई बिलीव कि आप मेरा साथ देंगी। बिल्कुल नाज़रीन, आपने पहले भी हमारे शोज देखे हैं, हम लोगों ने बहुत अच्छा किया है। और कामनी शायद ये सोचती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो खुद भी अपने अंदर एक प्रॉपर स्टार है, तो बहुत गट्स हैं उनमें। तो आप बहुत अच्छा करती हैं, थैंक यू सो बहुत मच। एंजॉय करते हैं। थैंक यू सो मच। ये सिर्फ आपकी दुआओं का नतीजा है कि मैं इस तरह से कर सकती हूँ। तो हम अपने टॉपिक से ज्यादा दूर नहीं जाते, हम लोगों के पास बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम आज अपने टॉपिक पे रह के बात करेंगे। जैसे कि मैंने इंट्रो में भी कहा, हमारे आजकल की जो यंग जनरेशन है वो बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करते हैं कि बाइबल को हम किस तरह से समझें, और अगर समझ भी जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा गलत मतलब निकालते हैं और गलत तरीके से समझते हैं। तो आप मुझे बताएं कि क्या चैलेंजेस जो है वो हम बाइबल पढ़ते हुए फेस कर सकते हैं, और आपने भी कभी कोई ऐसा चैलेंज फेस किया है तो आप ज़रूर हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। बिल्कुल। अच्छा नाज़रीन, मैं ज़रूर शेयर करूँगी अगर मेरी लाइफ में भी कोई चैलेंज है। तो सबसे पहले एक बड़ी बात है कि जब हम कलाम को पढ़ते हैं तो चैलेंजेस ये होते हैं कि कलाम बहुत क्लीन एंड क्लियर है, उसमें कोई शायद नहीं है, कोई मुबालगा राय नहीं है, कोई हो सकता नहीं है, कोई मे बी और शायद वाली कोई बात नहीं है। कलाम बहुत क्लियर है। अब हम कंफ्यूज कहाँ होते हैं, या हमारे लिए वो चैलेंज कहाँ बनता है? वहाँ बनता है जहाँ हमारी ज़िंदगियाँ कुछ और होती हैं और कलाम कुछ और होता है, और फिर हम नैनवा की बजाय तरसीस को जाना चाहते हैं। आपको सबको ये पता होगा कि यूना ने मनपसंद रास्ता इख्तियार किया और उसे नैनवा जाना पसंद ना रहा। उसने कहा जहाज़ तो खड़ा है, शैतान तो दबका बैठा है। तो वो फिर हमारे लिए चैलेंज पैदा करता है कि कलाम तो ये कह रहा है, फिर हम कहते हैं ओ ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, फिर हम कभी कभी उसे पढ़ना भी बंद करते हैं। याद रखिए, जब हमारी ज़िंदगियाँ और कलाम आमने सामने खड़े होते हैं और ऑपोजिट होते हैं तो हमें लगता है कि कलाम एक चैलेंज है या इसमें क्या मुश्किल है। फिर हम उसकी थोड़ी थोड़ी कभी कभी ना हम लुके छुपे अंदाज में ना अपनी मनपसंद तशरीह भी करने की कोशिश करते हैं। कलाम ये भी तो कहता है, कलाम ये भी तो कहता है भाई ये दो धारी तेज़ तलवार है।
بات یہ ہے کہ ہمیں اس کی انڈرسٹینڈنگ کلیئر ہونی چاہیے. کویسچن بڑا ڈیپ سا ہے تو اس پہ تھوڑی سی ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو سادہ الفاظ میں سمجھ لیں, کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نا بڑا محدود ہوتا ہے. جی آپ کو تو پتہ ہی ہے. تو بالکل, تو چاہیے یہ کہ ہم کلام کو جب وہ ہم کلین اینڈ کلیئر پڑھ رہے ہیں تو ہم اس کو ویسے ہی اڈاپٹ کریں, اور جو ہماری زندگیوں میں رکھنے ہیں, جہاں جو کہہ لیں کہ ہماری زندگیوں میں نا زخم ہوتے ہیں, نہ سور ہوتے ہیں, ان پہ کلام لگتا ہے اور بڑا چبھتا ہے, ٹھیک ہے, میڈیسن کی طرح. تو ہم کبھی کبھی کلام کو پیچھے کرنے کی کوشش کرتے ہیں بجائے کہ اپنے ناسور کو ٹھیک کریں. تو محنت تو ہوتی ہے, دوائی بٹر تو ہوتی ہے, لیکن کلام نے ہی ہمیں ٹھیک کرنا ہے, ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اور یہی ہماری زندگی کا سب سے بڑا چیلنج ہونا چاہیے کہ میں نے کلام کو اس کی پوری سچائیوں کے ساتھ ایکسیپٹ کرنا ہے. ایسے ہی ہے. میری لائف میں خود یہ ایکسپیرینس ہے کہ آئی واز ٹین ایجر, میں بھی آئی واز 16 اور لائک دس. میرے لیے یہ بڑا مشکل تھا کہ میں ان لوگوں سے بھی ہیلو کروں جو میرے سے نہیں کرتے. تو کبھی کبھی ایسے چیلنجز ہوتے ہیں, اور بائی چانس ایک پاسٹر نے یہی کلام سنایا, اور وہ کچھ اس طرح کے خادم تھے, وہ نا ینگسٹرس پہ بہت توجہ دیتے تھے, اور وہ پھر پرسن بائی پرسن, اور کیونکہ میں ان کی نظر میں اس طرح سے تھی کہ یہ شاید نہیں, یقیناً وہ سوچتے تھے کہ یہ خدا سے بہت پیار کرتی ہے, تو وہ پسند کرتے تھے کہ وہ بچوں سے فیڈ بیک لیں. اب میرے لیے اس کلام کا فیڈ بیک دینا بہت مشکل تھا, اور میرے لیے یہ چیلنج بن گیا نا, اور میں نے اس کو پریکٹس کیا, میں نے اپنی لائف میں اس کو اپلائی کیا. تو جب میں نے اپلائی کیا تو ناظرین آپ یقین مانیں کہ یہ کوئی مشکل بات نہیں ہوتی. جب ہم کرتے نہیں ہیں نا تو بہت مشکل لگتا ہے. جب ہم پریکٹس کرتے ہیں, اپنی لائف میں اپلائی کرتے ہیں کسی چیز کو, تو پھر پتہ چلتا ہے وہ اتنی مشکل نہیں تھی جتنا ہم نے پہاڑ سمجھا ہوا تھا. تو اس طرح سے ڈفرینٹ زاویوں میں ہم نے دیکھا کہ چیلنجز کس طرح سے ہیں. پریکٹیکل چیلنج ہے, کلام بذات خود ایک چیلنج ہے کیونکہ ہماری زندگی فرق ہوتی ہے. اگر کلام کو زندگی میں اتارنا ہے یہ ایک چیلنج ہے, اتار کے دیکھیں, کوئی مشکل نہیں ہے. کوئی چیز بھی خدا کی مدد سے ناممکن نہیں ہے, آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. تو تھوڑا سا ہم اس بات میں زیادہ ٹائم لے گئے ہیں, لیکن بات سچ یہی ہے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں اگر ہم خداوند کی مدد لیں تو. ایسے ہی ہے بے شک. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگ جیسے آج کل کافی زیادہ لوگوں نے کنسیپشن بنائے ہوئے تھے اپنے ہی کہ بائبل شاید یہ ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سب سے بڑا جو مسکنسیپشن ہے آج کی ہماری ینگ جنریشن میں وہ کیا ہے؟ جی بائبل کے بارے میں بہت سارے ہمارے نا اپنے ہی تصورات. مثال کے طور پر آج کل ہم نے بڑے سارے ایشوز ہیں, اور پھر سب سے بڑی بات کہ ہم خود ہی اپنے آپ کو اچھالتے ہیں. میڈیا نے, سوشل میڈیا نے بہت پریشان کیا ہوا ہے. ایک شخص کرتا ہے, دوسرا شخص اسے اچھالتا ہے, تو یہ بھی کچھ قابل مذمت بات ہے. ایسے ہی ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہم بائبل کو اپنے انداز سے سوچنا چاہتے ہیں. ابھی میں نے پہلے بھی کہا کہ بائبل کلین اینڈ کلیئر ہے, بائبل کو اپنے انداز سے نہ سوچیں. اس میں کچھ پرابلم یہ بھی ہے کہ ہمارے جو تصورات قائم ہوتے ہیں, جو ہمارے زاویے بنتے ہیں, وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے آج نجات پائی ہے اور ہم سوچتے ہیں ہم نے سب کچھ حاصل کر لیا ہے. یقین جانیے کہ آپ نے خدا کو حاصل کر لیا ہے, اور اب بھی وہ وقت, اس میں وقت لگے گا کہ آپ خدا کی تعلیم کو پورے طور سے سمجھیں. اور پھر ہم بے ہنگم ہو کے, بے تامہ ہو کے بولتے ہیں کہ کلام یہ کہتا ہے, کلام سنایا پڑھا تو ہم نے ہوتا نہیں. چاہیے یہ کہ ہم کلام کو پڑھیں. اور ایک اور بہت سارا پرابلم ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم کلام کو سمجھیں. کلام کو سمجھنے سے پہلے کلام پہ یقین کیجیے. مجھے بلی گراہم کی ایک بات بہت اچھی لگتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے خدا کے سارے بھیدوں کو سمجھا نہیں, لیکن میں نے اسے ایمان سے قبول کیا ہے. خدا اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے تو آپ اسے کیسے خدا مانیں گے؟ ایسے ہی ہے. ایسا ہی ہے نا. تو آپ ایمان سے قبول کریں اور اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں, اور تاکہ آپ کی زندگی سے بجائے کہ آپ اپنی من پسند تشریح کر دیں, آپ کی زندگی تشریح کر دیں. ٹھیک ہے, تو یہ زیادہ اچھا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم نا اپنے من پسند جو کام ہوتے ہیں نا ان کو کہتے ہیں کلام ایسے بھی کہتا ہے, کلام ایسے بھی کہتا ہے. تو جس نے نہیں پڑھا ہوتا
وہ ایسے وہ گمراہ ہو جاتا ہے. وہ ایسے ہی سوچتا ہے. اور اگر ہم ایک دن ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نجات مل گئی ہے اور ہم لوگ تو بہت پرفیکٹ ہو گئے ہیں, ہمیں ہر چیز آتی ہے, اگلے دن جا کے ہم لوگوں کو بھی وہی تعلیمات دے رہے ہوتے ہیں, اور ہم کتنے لوگوں کو غلط راہ پر لے جانے کا اور اس کا باعث بن سکتے ہیں. ابھی ہم ایشوز نہیں ڈسکس کریں گے. مثال کے طور پر اگر ہم انٹرا فیتھ پہ دیکھیں تو کچھ بیپٹزم کا پرابلم ہے, کچھ پاک شاکت کا پرابلم ہے. اگر ہم یوتھ میں دیکھیں تو ہم کہتے ہیں جی ڈریسنگ سے لے کے سینس آف ہیومر تک بائبل میں یہ جائز ہے, بائبل میں وہ جائز ہے. اب اگر بہت ہی ٹپیکل ہو کے دیکھیں تو ہم شراب کا بھی ایک بڑا ایشو, اپنے من پسند تشریحیں کی ہوئی ہیں. تو بڑے سارے ایسے ٹارگٹس ہیں جن کو ہم نے اپنی خواہش کے مطابق اچیو کرنے کے لیے نا بائبل کو ایک وہ بنایا ہوا ہے, تو ہم تذلیل کرتے ہیں بائبل کی. تو یہ ہونا نہیں چاہیے. ہم اس لیے ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں, آپ دوسروں کو بتائیں کہ بھائی اگر آپ کر رہے ہیں تو مہربانی سے آپ مت کیجیے. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ایسے ہی انڈرسٹینڈ کرنے سے پہلے ہمیں اس کو پڑھنا بھی ضروری ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنی لائف میں کس طرح سے بائبل کو پڑھتی ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو اچھے طریقے سے سمجھتی بھی ہیں, کیونکہ ہماری آج کل کی جو جنریشن ہے اس میں یہ بہت زیادہ ایک پرابلم کہہ سکتے ہیں ہم کہ ایک تو ہمارا ٹائم سپیم بہت کم ہے. یہ ریلز اور یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمارا جو ٹائم سپیم ہے نا وہ بہت کم ہو گیا, اور 2-3 لائنز پڑھ کے یا ہاف چیپٹر سے بھی کم پڑھ کے تو بچے کہتے ہیں ہم نے بہت زیادہ بائبل پڑھ لیا, اٹس ڈن, بس میرے لیے کافی ہے. تو آپ بتائیں کہ آپ کس طرح سے اس کو اسٹڈی کرتی ہیں اور کس طرح سے آپ چاہتی ہیں کہ باقی بھی کوشش کریں تو وہ اچھے طریقے سے اس کو سمجھ بھی سکتے ہیں. یہ بھی ایک اچھا کویسچن ہے. بہت سالوں سے میں جیسے ٹی وی کے ساتھ ہوں, لیکن کبھی میں نے یہ نہیں بتایا کہ میں بائبل اسٹڈی کیسے کرتی ہوں. آج اسی لیے ہم نے آپ کو بلایا کہ آپ بتائیں. بالکل. ناظرین, اس میں 2 باتیں ہیں. ایک ہوتی ہے بائبل اسٹڈی, ایک ہوتی ہے اسکرپچر ریڈنگ کہہ لیں یا بائبل ریڈنگ کہہ لیں یا کلام کو پڑھنا, دوسرا کلام کا مطالعہ کرنا. 2 چیزیں ہیں. آپ پہلے تو اپنی زندگی میں دیکھیں آپ کلام کو صرف پڑھتے ہیں یا آپ کلام کا مطالعہ بھی کرتے ہیں, اور یہ دونوں چیزیں ہی ضروری ہیں. میں آپ کو اپنا ایک واقعہ بتاتی ہوں کہ میں نے اب سے کچھ سال پہلے بائبل اسٹڈی فرق طریقے سے کیسے شروع کی. بہت سال پہلے, میرا خیال ہے کہ 7 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے, میں نے 2 جین میں ایک خواب دیکھا تھا. اور اس سے پہلے پچھلے سالوں میں بائبل زیادہ پڑھتی تھی, لیکن میں نے 2 جین کو ایک خواب دیکھا کہ, اور مجھے باقاعدہ ڈیجٹ بتائے گئے خواب میں, اور خدا کی طرف سے کیونکہ یہ خواب تھا تو مجھے یاد بھی رہے. میں صبح اٹھی, میں نے وہی سارا کچھ بائبل کے چیپٹرز بھی کاؤنٹ کیے, اور میں نے اس کو سارا کچھ ڈیوائڈ کر کے آئی واز شاکڈ کہ وہ پورے سال میں پوری بائبل اگر ہم پڑھیں تو وہ کس طرح سے مینیج ہوگی. تو تب سے مجھے پتہ چلا کہ اچھا مجھے پورے سال میں, تو پھر میری روٹین ہی بن گئی کہ میں ہر سال میں 1 دفعہ بائبل ختم کرتی ہوں, ٹھیک ہے. لیکن یاد رکھیے کہ وہ میں صرف بائبل ریڈنگ کرتی ہوں, ناٹ بائبل اسٹڈی. تو آپ بھی ڈیوائڈ کر سکتے ہیں, تو آپ اس طرح سے بائبل پڑھ سکتے ہیں. تو بائبل اسٹڈی از این ادر تھنگ, وہ ایک علیحدہ بات ہے. بائبل اسٹڈی کے لیے مجھے ایک بھائی نے اگزامپل دی کہ مثال کے طور پر اگر میں ایک آیت پڑھ کے نکلتا ہوں نا, تو میں موٹر بائک پہ جاتے ہوئے نا اس کے بارے میں سوچتا ہوں. تو میں نے انہیں کہا کہ اگر آپ نے روڈ کراس کرنی ہو, رشی ہو یا کوئی اور چیز آپ کو نظر آ جائے, تو کیا آپ کی سوچ وہیں کی وہیں رہتی ہے؟ تو اس نے بھی ریلائز کیا کہ ہاں پھر تو ڈائیورٹ ہو جاتی ہے سوچ. ایسا ہی ہے. تو بائبل کو وقت دیجیے. مثال کے طور پر اگر میں کامنی کے بارے میں سنوں گی کہ وہ ایسی ہے, وہ ویسی ہے, ہو سکتا ہے کوئی مجھے مثبت بتائے, کوئی مجھے منفی بتائے, لیکن میں ان سے سن کے جو اپنے اندر سوچوں گی کہ اچھا تو کامنی ایسی ہے, اگر کوئی منفی بتائے گا میں کہوں گی شی از ناٹ گڈ. تو اگر کوئی مثبت بتائے گا تو میں شاید اس کی پریز کروں گی کہ ہاں وہ بہت اچھے, لیکن مجھے تو نہیں پتہ کامنی کیسی ہے. اور کچھ ینگسٹرز میں نے ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں, وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم سنڈے کو چرچ جاتے ہیں, تو شاید ان کے لیے یہ انف ہے. یہ انف نہیں ہے ناظرین.
اگر میں اس سے بات چیت کروں گی تو مجھے پتہ چلے گا کہ جو منفی بول رہا تھا وہ صحیح بول رہا تھا، یعنی مثبت بول رہا تھا وہ ٹھیک بول رہا تھا. ایسا ہی ہے. تو ضروری ہے کہ آپ بائبل کو پڑھیں. تو جو بائبل کو انڈرسٹینڈنگ یا بلیو کے لیے پڑھنا ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں مطالعہ، بائبل اسٹڈی. بائبل اسٹڈی کبھی بھی ایسے نہیں ہو سکتے کہ آپ ایک آیت پڑھیں اور پھر چلتے پھرتے یا کچھ کرتے کرتے آپ، مثال کے طور پر اگر میں بہت ہی آپ کو ڈومیسٹک مثال دوں تو اگر آپ سوچیں کہ میں نے ایک بائبل کی آیت پڑھی تھی پھر میں برتن دھونے چلی گئی، ٹھیک ہے، ویسے یہ کسی نے میرے ساتھ ایسے شیئر نہیں کی، وہ موٹر بائک والی تو ایک بھائی نے شیئر کی تھی، تو وہ آپ کو کبھی نہ کبھی آپ کا ذہن ڈائیورٹ ہو جائے گا کہ او اس میں زیادہ آئلنگ ہے، یا میں نے کیسے اس لکوڈ کو اسپونج پہ ڈالنا ہے یا کچھ بھی، ٹھیک ہے. یاد رکھیے خدا کے کلام کو ٹائم دیجیے تاکہ خداوند آپ کو ٹائم دے، اور جب خداوند کسی کو ٹائم دیتا ہے تو پھر اس کے دوبارے نیارے ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. تو اس لیے بائبل اسٹڈی بھی بہت ضروری ہے، بائبل ریڈنگ بھی بہت ضروری ہے، اور اپنی گروتھ کے لیے بہت ضروری ہے. کچھ لوگ سوچتے ہیں شاید ہم نے شیئرنگ کرنی ہے، کچھ لوگ اپولوجیٹک ہوتے ہیں تو وہ شاید سوچتے ہیں کہ ہمیں دوسروں کو بتانے کے لیے، غیر قوموں کو. یاد رکھیے سب سے پہلے ضروری آپ کا اپنا ایمان ہے. ایک خادم جو لاکھوں روحیں بچا رہا ہے اس نے بھی جا کے تو اپنا ہی حساب دینا ہے نا. ایسے ہی. تو سب سے ضروری تو آپ کی جان ہے، تو اس لیے دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں. ایسے ہی ہے. آپ اگر ٹائم نکالنا پڑتا ہے، ایسے ہی ہے، ٹائم تو نکالنا چاہیے ہمیں، کیونکہ یہ ہماری لائف کا ایک بہت اہم پارٹ ہے اور ہمیں اس چیز کو پرائیورٹی دینی چاہیے. ایسے ہی ہے، اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. تو اگر آپ کو بائبل پڑھتے ہوئے کوئی ڈاؤٹس آ جائیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کسی چیز کی. اچھا کام نہیں، آپ کے اگلے سوال کی طرف جانے سے پہلے نا مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے. جی شیور. ناظرین ایک وقت ایسا تھا کہ میں ویسے ابھی بھی چرچ سے لیٹ ہونا پسند نہیں کرتی، تو شاید کبھی فیملی کے ساتھ جانے میں کبھی تھوڑی کوتاہی ہو جائے. ایک وقت ایسا تھا کہ میں بڑا تھینکس کرتی تھی، خداوند تیرا شکر ہے کہ میں نے جاب کے لیے اپلائی نہیں کیا، تو مجھے تو بڑی آفر اس طرح سے کہ نہیں آپ پلیز ہمارے ساتھ کریں. اور وہ میری فرسٹ جاب تھی، تو میں نے کہا کہ نہیں اتنی بڑی پوسٹ میں نہیں کر سکتی، میں نے خود ریفیوز کیا. تو انہوں نے کہا نہیں آپ ٹینشن نہ لیں، ہم آپ کو بتائیں گے تو آپ نے کیسے کرنا ہے. تو یہ ایک میرے آنر کی بات تھی میرے لیے. تو میں چرچ پتہ کس طرح سے جاتی تھی کہ اگر 9 بجے ٹائم ہے نا تو میری کوشش ہوتی تھی میں 8:55 پہ پہنچوں. تو میں ہمیشہ یہ کنسیڈر کرتی تھی کہ سیٹرڈے از آف، سنڈے کو ہم نے بگ باس کے ہاں جانا ہے. سنڈے کو اگر ہم 5 دن باس کے ہاں جانے کے لیے کہ ہماری بڑی ویلیو بنے یا بڑا رسپیکٹفلی ہمیں ڈیل کیا جائے تو ہم اتنی تردد اتنی محنت کرتے ہیں، تو پھر جس نے یہ سارا کچھ پرووائڈ کیا اس کے لیے کتنا کرنا چاہیے. تو مجھے آج بھی سوچ کے اچھا لگتا ہے. تو ہاں کیونکہ ہم جب خدا کے لیے کرتے ہیں تو خدا ہمارے لیے ایکسٹرا آرڈنری کرتا ہے. تو آپ بھی اپنی لائف میں ایسا تجربہ حاصل کر سکتے ہیں، خدا نہیں کسی کا رکھتا. تو میں ایک تھینکس کے لیے اس طرح سے جانا پسند کرتی ہوں یا جاتی تھی کہ خدا نے مجھے اتنی آنر دی ہے یا اس طرح سے، تو مجھے بھی اسے دینی چاہیے. ایسے ہی ہے، ہی از این ایکسٹرا آرڈنری گاڈ، اور وہ ہمارے لیے بھی ایکسٹرا آرڈنری چیزیں کرتا ہے اگر ہم اس کو پرائیورٹی دیں. تو میں یہی پہلے بھی کوشچن کیا تھا کہ آپ کہ اگر بائبل ریڈ اسٹڈی کرتے ہوئے آپ کو کوئی ایسے لگے کہ یہ چیز ڈاؤٹ ہے، آپ کو کسی چیز میں کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ کس طرح سے اس کو سمجھتی ہیں؟ کون سے ایسے ویز ہیں جو میں چاہتی ہوں کہ ہمارے ناظرین کو بھی پتہ چلے کہ اگر وہ کسی اپنے لائف میں اس چیز کو فیس کر رہے ہیں تو اس کو اوور کم کر سکیں؟ بالکل. اچھا میرے پاس واقعی اس چیز کے بڑے سلوشن ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے لیے بڑی سرپرائزنگ ہوتی ہیں، اور میں ہمیشہ اس کو سائڈ پہ لکھ لیتی ہوں. اور کبھی کبھی میں ابھی نام نہیں مینشن کرنا چاہتی، میں خادمین کو بھی میسیج کرتی ہوں کہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. تو میں ان خادمین کی ہمیشہ شکر گزار رہتی ہوں، وہ کبھی بھی اگنور نہیں کرتے، ہمیشہ مجھے بڑی تفصیل سے آنسر کرتے ہیں. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ میں دیکھ لیتی ہوں کہ یہ آیت مجھے واقعی نہیں سمجھ آ رہی، اس کا مین ٹاپک کیا ہے. پھر میں اس کو گوگل پہ یا یوٹیوب پہ، خاص طور پہ یوٹیوب پہ سرچ کرتی ہوں. ہمارے بہت سارے مسیحی خادمین پاکستانی جو اردو بول سکتے ہیں ایسے ہیں جنہوں نے انہی ٹاپکس پہ اپنے کلام ریکارڈز کر کے چھوڑے ہوتے ہیں یوٹیوب پہ. میں ان کو سنتی ہوں. اس طرح یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر اب ایک خادم ہیں جن کو میں نے، اگر ان کا کوئی نیا میسیج آیا ہے تو رات کو 2 کیوں نہ بج جائیں
میں نے وہ سن کے سونا ہے، کیونکہ پھر پینڈنگ ہو جائیں تو پھر زیادہ ہو جاتے ہیں، پینڈنگ تو پھر نہیں کور ہو پاتا، کیونکہ ہم لوگ بھی بزی ہیں، دنیاوی طور پہ بھی بزی ہوتے ہیں، تو ان سے ہم سنتے ہیں. تو ایسا ہے کہ جب ہم ان کو سنتے ہیں کیونکہ انہوں نے سیکھا ہوتا ہے، ان کا تجربہ ہوتا ہے، تو بہت زیادہ دفعہ ہمیں سمجھ آ جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات، آپ کو ان خادمین کی، بائبل کی اور ان ساری آیات کی باتوں کی سمجھ تبھی آئے گی جب آپ پرسنل پریئر میں رکیں گے. پھر ایک خاص وزڈم ملتی ہے ہمیں پاک روح کی، وہ ہمیں ہر کسی کا فلسفہ سمجھنے میں، بائبل کو سمجھنے میں مدد کرتی ہے. اور میرا یہ لائف کا ایکسپیرینس ہے کہ اگر مجھے پھر بھی نہیں سمجھ آئی نا، کہ میں نے یوٹیوب پہ 51 منٹس کی ویڈیو یا اس سے بھی زیادہ کی دیکھی ہے، پھر میں نے اب تجربے سے یہ سیکھا ہے کہ پہلے دعا کرو، اس سے پہلے کہ آپ گھنٹہ پہلے ادھر لگائیں اور پھر سے دعا کریں. میں ہمیشہ پہلے دعا کرتی ہوں کہ خداوند یہ مجھے سمجھ آ جائے، کیونکہ اگر میں یوتھ کے ساتھ یا ٹین ایجرس کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یا بہنوں میں، تو میں انہیں اچھے سے بتا سکوں. تو میں نے کیونکہ الرٹ رہنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم باہر نکلتے ہیں تو ہمیں کبھی شیئرنگ تو کسی بھی ٹاپک پہ کوئی کوسچن بھی کر سکتا ہے. تو میں ہمیشہ پہلے دعا کرتی ہوں، اور پھر ہمیں جو دوسرے کی یوٹیوب پہ جو آنسرز ہوتے ہیں یا کلام کی بہت سمجھ آتی ہے. تو یہی ہے میرے پاس. یہ بہت اچھا آپ نے طریقہ بتایا، کیونکہ ایسے جب اسکول میں اگر ہم اگزامپل لیں دنیاوی ایک، جب ہم اسکول میں جاتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں، تو جب ہم کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں بک کو، تو اگر کچھ پرابلم ہوتی ہے تو ٹیچر ہمیں ہمیشہ کہتا ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کو آنسر دیں گے. تو اسی طرح ہم اپنے جو رسپیکٹڈ خادمین ہیں ان کے پاس بھی جا سکتے ہیں. اور اگر ہم فزیکلی نہیں جا سکتے تو جیسے آپ نے بتایا کہ ویڈیوز پہ، یوٹیوب پہ ویڈیوز ہوتی ہیں تو ہم وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑا ہی پریکٹیکل سا آنسر ہے، اور میرے خیال سے ہماری پوری یہ جو انڈرسٹینڈنگ بائبل جو ہمارا ٹاپک تھا، اس کا یہ ایک چھوٹی سی چیز میں آپ نے بہت اچھا سولوشن بتا دیا ہے. تو تھینک یو سو مچ. اور آپ کو جس طرح پتا ہے کہ ہمارے شو کا ٹائم کم ہوتا ہے، تو ابھی بھی ہمارا اینڈنگ پہ آ گئے ہم، تو آپ ہمارے ناظرین کو کیا میسج دینا چاہتی ہیں؟ آپ ضرور ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کر سکتی ہیں. ناظرین، کیونکہ یہ یوتھ شو ہے تو میں یوتھ سے مخاطب ہونا چاہوں گی. اور میں نے کبھی بھی، میں بچوں کے شوز میں بھی، یوتھ شو میں بھی، اور جن شوز میں بھی ہوتی ہوں، تو میں ہمیشہ کبھی بھی بچوں کو یا یوتھ کو نہیں ٹارگٹ کرتی. میں ہمیشہ ان کے ساتھ ساتھ ان کے پیرنٹس کو بھی ٹارگٹ کرتی ہوں. نوجوانوں کے لیے بہت مارجن ہے، اور نوجوان بہت کچھ بول سکتے ہیں. میرا اپنا ذات کا تجربہ ہے کہ مجھے کسی نے، ایک سے زیادہ لوگوں نے کہا کہ آپ فلاں کام ایک بڑی آرگنائزیشن کے ساتھ کر رہے ہیں جو کہ آپ کو اس کے لیے کچھ نہیں پے کر رہے ہیں. تو ایک سے زیادہ لوگوں نے مجھے یہی بات کہی. تو میں نے کہا کہ میں یہ شور ہے کہ میں فلاں کام فلاں آرگنائزیشن کے ساتھ جو بہت آرگنائز اور بڑی ہے، فری آف کاسٹ کر رہی ہوں. لیکن یاد رکھیے کہ جب ہم یوتھ کے پلیٹ فارمز پہ بیٹھتے ہیں، یوتھ کانفرنسز میں جاتے ہیں، اور میرے جیسے لوگ تو بہت ہی بولتے ہیں. میں آپ کو بتاتی ہوں، میں بہت بولتی ہوں. ہماری کلرجی یہ نہیں کرتی، ہمارے لیڈرز یہ نہیں کرتے، ہم ایسے پس رہے ہیں، یوتھ کو اسپیس نہیں ملتی، یوتھ میں یہ گٹس ہیں. تو میں نے کہا جب ہمارے اینڈ پہ بات آتی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا اس وقت میری ضرورت ہے. جب یہ خدمت پاکستان میں عام ہو جائے گی تو میں پھر دیکھوں گی کہ وہ ایک بڑی آرگنائزیشن ہے، یہ ایک بڑا کام ہے، یہ ایک بڑی خدمت ہے، نہیں ہے، کیا ہے. اس وقت فرض میرا ہے کہ میں کروں. تو میں یوتھ کو یہی کہنا چاہوں گی کہ ہم دوسروں کو نہ دیکھتے رہیں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے. اور پھر سب سے بڑی لیکن جو آج کل ہے، ہم انٹرا فیتھ کا شکار ہو چکے ہیں. وہ فلانی مشن، یہ فلانی مشن. ہم مسیح کا بدن ہیں، ہم سب ایک ہیں. اور پیرنٹس کے لیے یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ کے بچے جوان ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ وہ آپ کے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں. وہ بوڑھے ہو کے بھی آپ کے ہاتھوں سے نہیں نکلے. اب آپ حیران ہوں گے کیسے. کبھی بھی آپ بچے، بڑے، بوڑھے، کسی کو بھی سمجھائیں گے اسے فرق نہیں پڑے گا. آپ اس کے لیے پریئر کریں. کبھی بھی اپنے بچوں کے لیے پریئر کرنے میں کوتاہی مت کریں. دیر ہو سویر ہو، آپ اپنا ٹائم نکالیں، پریئر کریں. میں آپ کو ساتھ ہی ایک بات بتاؤں، کبھی کبھی میں بہت تھک جاتی ہوں تو میں موبائل پہ بائبل پڑھتی ہوں. کچھ لوگ اسے پتہ نہیں اچھا سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں، لیکن میرے لیے یہ آسانی ہے کہ میں نے بائبل ضرور پڑھنی ہے موبائل پہ.
تو کبھی کبھی میں نے اپنی لائف میں یہ بھی ایکسپیرینس کیا ہے کہ کبھی کبھی موبائل پڑھتے پڑھتے میرے ہاتھ سے گر بھی جاتا ہے، تو میں پھر بیٹھ کے پڑھنا شروع کرتی ہوں لیٹنے کی جائے. میں کہتی ہوں کہ چلو ٹھیک ہے، کمر سیدھی ہو گئی ہے تو اب میں بیٹھ کے پڑھتی ہوں تاکہ میں اپنی بائبل کو کمپلیٹ کر کے ہی سوؤں. تو یقین مانے صبح اسی طرح عزت ہمارا ویٹ کر رہی ہوتی ہے، کامیابی ہمارا ویٹ کر رہی ہوتی ہے، اور یہ سارا کچھ ہم اس طرح سے پاتے ہیں. تو اس کے لیے رات بھر محنت کرنی پڑتی ہے، تو آپ کو بھی کرنی چاہیے. تھینک یو سو مچ. آپ نے بہت ہی افیکٹو میسج ہماری یوتھ تک اور ان کے پیرنٹس تک بھی پہنچایا. تھینک یو سو مچ. آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. آپ ہمیشہ کی طرح ہمارے پروگرام میں آئیں اور آپ نے بہت ہی اچھا جو کنٹینٹ ہے وہ ہمارے یوتھ کے ساتھ شیئر کیا. تھینک یو سو مچ آپ کا بھی کہ آپ ہمارے ساتھ ابھی تک بنے رہے اور آپ نے ہمارے پروگرام کو آئی بلیو کہ بہت اچھے سے اور بڑے غور سے سنا ہوگا، کیونکہ ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم آپ تک کافی ساری اچھی چیزوں کو پہنچا سکے جن میں آپ کشمکش میں ہوتے ہیں، جو آپ کو مشکل لگ رہی ہوتی ہے. تو ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ تک ان کا سلوشن پہنچا سکیں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں کسی نئے اچھے ٹاپک اور بہت ہی اچھے گیسٹ کے ساتھ. تب تک آپ دیکھتے رہیں JC TV. گاڈ بلیس یو.